जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। वैसे तो अगर बात की जाए तो माह रमज़ान का महीना जो है वो बरकत वाला महीना होता है और सुकून का महीना होता है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं ये महीना हुकूमत के लिए दर्द सर बनता नजर आ रहा है। और वो दर्द सर कैसे बन रहा है, अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो है ख़त लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, वो हुकूमत के लिए दर्द सर बन चुका हुआ है। हुकूमत तो अभी तक अपनी तरफ से अच्छे तरीके से इस मामले को हैंडल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अपोजिशन जो है वो इस बात से नाराज नजर आती है। अपोजिशन से मुराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जा रही है और उनका मुतालबा ये है कि ये जो इस वक्त कमीशन बनाने की बात की जा रही है, ये कमीशन जो है वो एक रुकनी है, जिसमें हुकूमत ये चाहती है कि एक रिटायर्ड जज साहिबान जो हैं वो आकर इसकी जो है वो तमाम तर चीज़ों को देखेंगे, लेकिन ऐसा उनको पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि ये मामला जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ ही जाए और इसकी ओपन तहकीकात होनी चाहिए। जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उन पर खुलकर बात होनी चाहिए। मजीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये भी कहना है कि जिन चीज़ों की तरफ इशारा किया जा रहा है और जो मतन सामने आया है खत का, जिसमें बज़ाहिर तौर पर यह बताया जा रहा है कि किस तरह से इदारों की मुदाखलत जो है वो अदलिया में रही है, तो इसका मुंह बोलता सबूत इस बानी तहरीक इंसाफ का कैद होना है। और उनका कैद होने का मतलब ही यही है कि किस तरह से इदारे जो हैं वो अपनी मुदाखलत अदलिया में करते हुए नजर आते हैं। और अगर बात की जाए तो तमाम मौजूद जो जज साहिबान हैं, 6 जजेस हैं जिनका ये मौक़िफ़ है और उनका ये भी कहना है कि अगर हम बात करते हैं तो इससे पहले जो एक मामला था रिटायर्ड शौकत अजीज़ सदीकी साहब वाला का, उसमें वो ये कह रहे हैं कि जी हम उनकी बात की तायीद करते हैं, क्योंकि अगर ऐसा कुछ ना होता तो शौकत सदीकी साहब ने जिन चीज़ों को हाईलाइट किया था वो हकीकत पर मबनी नज़र आती हैं। दूसरी तरफ पर हमारे वज़ीर कानून हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उनका ये कहना है कि वज़ीर आज़म ने ख़ुद से मुलाकात नहीं की है बल्कि चीफ जस्टिस ने उनको बुलाया था, इसलिए उन्होंने उनसे मुलाकात की है और इस मुलाकात की वजह ही यही है कि वज़ीर आज़म जो हैं वो मामलात को ठीक करना चाहते हैं। आज पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं आज़म चौधरी साहब, मोहम्मद निशाद अली साहब। अपने पैनल की तरफ बढ़ेंगे और उनसे पूछेंगे कि आया ये जो 6 जज साहिबान ने ख़त लिखा है तो क्या वाकई में अगर उनका जो मुतालबा किया जा रहा है कि इस वक्त इदारों की मुदाखलत रही है तो इसके हवाले से क्या इक़दाम हो सकते हैं, और बिलखसूस जो एक रुकनी बेंच बनाया गया है जिसकी सरबराही अभी तक नाम तो सामने नहीं आया कि वो रिटायर्ड जज कौन होंगे, तो क्या वो ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और अपोजिशन बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन चीज़ों को हाईलाइट कर रही है उन तमाम तर मामलात को किस तरह से देखा जाएगा। आज़म चौधरी साहब, अगर हम बात करते हैं अदलिया के हवाले से तो इस वक्त सबसे बड़ा जो क्वेश्चन डिबेटेबल है वो यही नज़र आ रहा है कि 6 जजेस हैं जिन्होंने ये ख़त लिखा है, तो क्या इस वक्त अदलिया के इंसाफ से जज साहिबान खुद महरूम नज़र आ रहे हैं, तो एक आम आदमी जो है क्या उसका एतमाद बहाल हो जाएगा अदलिया पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़ायज़ा। देखें, ये मैं समझता हूँ कि ये 6 जजों का जो ख़त है बुनियादी तौर पर ये हुकूमत के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट है जी। क्योंकि हुकूमत ज़िम्मेदार है उनके तहफ़्फ़ुज़ की। अवाम की आखिरी उम्मीद इंसाफ के लिए अदलिया है, अवाम में उधर जाना। लेकिन ये एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे हमारी आला अदालतों के जजेस वो इंसाफ के हसूल के लिए आगे दर दर फिर रहे हैं। आप काजी फ़ाइज़ साहब जो इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, आप थोड़ा सा उन पर भी नज़र डालें कि जब उन्होंने अपना केस लड़ा था वो भी इंसाफ के लिए खासी देर तक उनकी ट्रोलिंग की गई और बड़ा कुछ उनके ऊपर लोगों ने बातें की। अच्छा, उसके बाद शौकत सिद्दीकी साहब वाला आप केस आपने जिक्र किया है। शौकत सिद्दीकी साहब ने वही पॉइंट उस वक्त हाईलाइट किए थे जो आज ये 6 जजेस कर रहे हैं, और इस दौरान बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी हुए, कुछ जजेस ने इस्तीफ़े दिए। आप एजाजुल हसन साहब जो कि पाकिस्तान के आइंदा चीफ जस्टिस बनने जा रहे थे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बाद, उन्होंने ऐसी कुछ नागज़ीर वजूहात उनके साथ पेश आई कि वो रिज़ाइन देने पे मजबूर हुए और अपना एक ब्राइट कैरियर था जो उन्होंने छोड़ा। उसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील थे, उन्होंने एक, आपको याद है, एक नज़म भी लिखी थी जी। और वो नज़म बड़ी मानी खेज थी और उन्होंने रिज़ाइन किया। इसका मतलब है कि अदलिया के ऊपर जिस किस्म का दबाव नज़र आ रहा है वो इसको हम आज़ाद अदलिया तो नहीं कह सकते। हर हुकूमत यही दावा करती है कि हमारे मुल्क की अदलिया आज़ाद है, चाहे माजी की हुकूमतें हों चाहे आज की हुकूमतें हों, लेकिन अदलिया की आज़ादी की असल हकीकत जो है वो इन जजों ने खोल के रख दी है। और उसके बाद वही हुकूमत जिसने उन जजों का तहफ़्फ़ुज़ करना है और अवाम का उस अदलिया के ऊपर जो एतमाद है उसको बहाल रखना है, अब वही हुकूमत बजाय उसको जुडिशल काउंसिल में जाने के उसको एक तरफ क्या है कि आप अपनी चार्जशीट आपके ख़िलाफ़ आप एक रिटायर्ड जज को एक कमीशन बना के तो उसकी तहकीकात उसमें लेके जा रहे हैं। तो उसमें तो यही बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है कि इसको केस को दबा दिया जाएगा
اور ججوں کو خاموش کرا دیا جائے گا. جو خاموش نہیں ہوگا الٹیمیٹلی اس کو بھی ریزائن دینا پڑے گا, وہ بھی عدلیہ سے باہر ہوگا. مطلب یہ روایت برقرار رہے گی؟ جی, جو بظاہر نظر آ رہا ہے, ماضی کی بھی اگر ہم مثالیں دیکھیں, آج کی بھی دیکھیں, آج ہماری عدلیہ جو عالمی رینکنگ ہے اس میں بالکل آخر پہ آ چکی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک تو ہمارے متنازع فیصلے جو ماضی کے اندر ہو چکے ہیں, آج ہم ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں, لیکن اس پہ بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں, اور آج کے فیصلوں کے اوپر بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں. دوسرا, آج جب جج بولنا شروع ہو گئے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی کیا کچھ ہو رہا ہے, تو آپ کی عدلیہ کی جو رہی صحیح اس کی عزت تھی وہ بھی آج بالکل ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور عوام کا اعتماد عدلیہ کے اوپر بالکل ختم ہو رہا ہے. اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس نے کس طرح عوام کا اعتماد بحال کرنا ہے اور عدلیہ کی آزادی کو انشور کرنا ہے. اعظم نذیر تارڑ صاحب جو کہ خود اس وقت وزیر ہیں, آپ دیکھیں کہ وہ عدلیہ تحریک کے بہت متحرک کے کارکن کے طور پر سامنے آئے تھے. انہوں نے عدلیہ کی آزادی کے لیے ان سڑکوں کے اوپر ہم نے ان کو دیکھا, وہ احتجاج بھی کیا کرتے تھے, اور وہ انتخابی جو وکلاء کے انتخابات ہے اس کے اندر بھی ان کا ایک بڑا ایک میجر ان کا رول ہوتا ہے. لیکن آج کیونکہ وہ حکومت کے اندر بیٹھے ہیں, شاید ان کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں کہ وہ جو ماضی کے عدلیہ کی آزادی کے وہ نعرے لگایا کرتے تھے یا دعوے کیا کرتے تھے, شاید آج وہ بھی مجبور ہیں کہ اس کو انشور نہیں کر پا رہے, اور ججوں کو اس طرح کی آزادی نہیں دی جا رہی جو ان کا استحقاق ہے اور جو اس قوم کا بھی حق ہے کہ وہ آزاد فیصلے کر سکیں اور لوگوں کے جو گریوینسز ہیں ان کا وہاں پہ مداوا ہو سکے. ٹھیک, نشاط صاحب, ایک تو مین کوسچن یہی ہے کہ معزز عدلیہ کے 6 ججز صاحبان ہیں جنہوں نے یہ خط لکھا ہے. خط کا متن جو ہے وہ اگر اس پہ غور کیا جائے تو وہ کافی سٹرونگ نظر آتا ہے کہ عدلیہ کے اندر بھی مداخلت ہے, اور اس چیز کا حوالہ خود ایک ریٹائرڈ جج نے بھی کیا جس میں ہم نے شوکت صدیقی صاحب کا نام لیا ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے ایک سکینڈل دیکھا تھا جس میں آڈیو اور ویڈیوز بھی ہوئی تھی, اور ان آڈیوز کی وجہ سے ہی صدیقی صاحب بھی متاثر ہوئے تھے. جناب, اگر یہ حالات عدلیہ کے چل رہے ہیں تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ ایک عام آدمی جو ہے اس کو کس طرح سے کیا جائے گا کنونس کہ آپ کو یہاں پہ تحفظ مل سکتا ہے, آپ کو انصاف مل سکتا ہے. یہاں پہ تو خود جج صاحبان اپنے لیے انصاف مانگ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, عدلیہ کا دباؤ تو اس دن سامنے آیا تھا جب جسٹس شوکت صدیقی نے یہ بات اعلان کہی تھی. اور اگر آپ مجھے آج یہ کہیں گے کہ 6 ججز نے وہ کوئی بہت بڑی کچھ چارج شیٹ بنا دی ہے, اور وہ اس کا پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت سے ڈائریکٹ کوئی براہ راست لینا دینا ایسا ہے نہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ شوکت صدیقی صاحب نے جب وہ بات کہی تھی تو انہوں نے جو خمیازہ اس کا بھگتا ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ نہ وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بن سکے, باوجود اس کے کہ ان کو آفر یہی تھی کہ ان کو پہلے بنا دیا جائے گا. پھر اب جب ان کے کیس کا فیصلہ ہوا ہے, جس نے وہ گراؤنڈز فراہم کی ہیں جس پہ یہ 6 ججز نے خط لکھا ہے, انہوں نے اپنے خط میں بھی یہ مینشن کیا ہے کہ چونکہ جسٹس شوکت صدیقی جتنے بہادر ہم نہیں ہیں, اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کچھ الزامات ہیں ہم اس کی تائید کرتے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اچھا, اب جب فیصلہ آیا تھا جسٹس شوکت صدیقی کا تو اس وقت جسٹس شوکت صدیقی نے پھر یہ مطالبہ کیا تھا ایک چینل پہ بیٹھ کر کہ جی یہ جو جب یہ تو معاملہ طے ہو گیا کہ میرے ساتھ جو کچھ کیا گیا تھا میں درست تھا, اور وہ سارا کچھ جو مجھ سے میرے ساتھ سلوک ہو رہا تھا وہ غلط تھا. تو جب یہ طے ہو گیا تو پھر اس کے جو لوگ یہ کام کر رہے تھے, غلط کام کر رہے تھے, ان کے لیے ان کے خلاف تحقیقات بھی ہونی چاہیے, ان کے قانون کے کٹہرے میں بھی آنا چاہیے. ابھی معاملہ وہ زیر بحث تھا تو یہ خط آ گیا. اب میرا 2 سوالات ہیں میرے. پہلا سوال یہ ہے کہ دیکھیے, ججز جو ہوتے ہیں, ججز لاسٹ ریمیڈی ہوتے ہیں کسی بھی معاشرے کے اندر, اور ججز کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ نڈر ہوتے ہیں, بے باک ہوتے ہیں, اور وہ اس طرح کی کسی پریشر کو کبھی بھی کسی صورت قبول نہیں کرتے, نہ کیا جانا چاہیے کسی جج کی طرف سے. جب یہ معاملات ہو رہے تھے تو اصولی طور پہ جس طرح جسٹس شوکت صدیقی کھڑے ہو گئے تھے اور انہوں نے اعلان یہ بات کہی تھی کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, فلاں شخص نے فلاں ٹائم پر فلاں وقت میرے سے یہ ملاقات کی, مجھے یہ کہا. اگر جن ججز کے بارے میں یہ 6 ججز نے جن انسیڈنٹ کو پوائنٹ آؤٹ کیا, تحقیقات تو اس کی ہونی ہی چاہیے. یہ تو اس کے اوپر تو 2 رائے ہو نہیں سکتی, کیونکہ یہ ایک آرگیومنٹ ہے. میں حیران ہوں, مطلب میں اس بات پہ بھی حیران ہوں. یہ میں ذرا ہٹ کے بات کرنے لگا ہوں, پھر میں واپس اپنے پوائنٹ کی طرف آؤں گا کہ اب لوگوں نے ان 6 ججز کی بات کرنی شروع کر دی ہے کہ جی وہ فلاں صاحب ہیں, وہ فلاں. بھائی ججز وہ معزز جج ہیں, ٹھیک ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج ہیں, فیصلے دے رہے ہیں نا, تو آپ ان کے کردار کی طرف مت جائیں, ٹھیک ہے نا. آپ کو کوئی تکلیف تھی, کسی جج سے کوئی اختلاف تھا تو پہلے بات کرتا. اب جب انہوں نے خط لکھا اب آپ ان کی وہ کریکٹر اسیسینیشن نہ کریں, یہ طریقہ کار غلط ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں, معزز جج ہی ہے, چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہوگا. میں ایک نقطہ یہ ضرور اٹھا سکتا ہوں کہ چاہیے یہ تھا, اصولی طور پہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ جن جج صاحبان
کے بارے میں اس خط میں جن لوگوں کی پوائنٹ کیا گیا ہے، یعنی جن کا ریفرنس دیا گیا ہے، ان ججز کو کھڑے ہو جانا چاہیے تھا. چلیں مان لیا خط کے اندر ہی کچھ ایسا کہا گیا، اس طرح کا تاثر دیا گیا کہ ہم سارے اتنے بہادر ہیں، بلکہ قاضی فاضل صاحب جو ہمارے چیف جسٹس ہیں انہوں نے کھڑے ہو کر فائٹ کیا. وہ سمجھتے تھے کہ وہ حق پر ہے، ان کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے، انہوں نے اس کو فائٹ کیا. اس میں ان کی آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی جو بیگم صاحبہ ہیں انہوں نے بھی سفر کیا، انہوں نے بھی اس فائٹ کے ساتھ ان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے وہ فائٹ کی. تو بیسکلی جب آپ حق کے لیے لڑتے ہیں تو آپ علل اعلان بلند و بانگ اس کے ساتھ لڑتے ہیں جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں حق پر ہوں. اب اس بات سے یہ جو بات میں کر رہا ہوں اس کو آپ ڈسکارڈ کر دیجئے، ٹھیک ہے. بات یہ ہے 6 ججز جو کہ بطور جج وہ اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان ہیں، انہوں نے ایک خط تحریر کر دیا. جب وہ تحریر ہو گیا تو پھر ہمیں آئیں بائیں شائیں اور کسی قسم کی بحث میں نہیں جانا، ہمیں اس کی ہر حال میں تحقیقات کرنی ہے. اب آپ کے دوسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. دیکھیے حکومت جو ہے نا، حکومت اپنے گیون ڈیکورم اور قانون کے تحت کوئی کام کر سکتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کہیں گے کہ جناب میری نظر میں ججز نے جس فورم کو ایڈریس کیا وہ فورم غلط ہے، کیونکہ جب آپ جوڈیشل اس کی بات کریں گے نا کاؤنسل کی، وہاں پہ یہ کام ہو نہیں سکتا. ہر چیز کا ایک اپنا ادارہ ہے، ہر ایک چیز کو ایڈریس کرنے کا ایک طریقہ کار ہے. اب ایک صورت تو یہ ہے کہ ہمارے وہ دوست ہیں چوئی صاحب بھی جانتے ہیں، میاں داؤد ایڈوکیٹ جو مظاہر علی نقوی کیس کے بھی مدعی تھے، انہوں نے ایک فوری طور پہ ایک پٹیشن دائر کر دی تھی، اور وہ جو بھی اس کے معاملات تھے میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن انہوں نے کی تھی یا تو ایک صورت یہ ہے کہ اس پٹیشن کو ٹیک اپ کر لیا جائے، سپریم کورٹ کے سامنے ہے وہ، اس کے ذریعے اس کا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرایا جائے. لیکن اس میں ایک پرابلم ہے. اس میں پرابلم یہ ہے، دیکھیے جو سپریم کورٹ ہوتی ہے نا وہ ٹرائل کورٹ نہیں ہوتی. وہ ہمیشہ فیصلے جو ہے نا وہ آئین اور قانون کے مطابق چیزوں کو دیکھتی ہے کہ کیا یہ فیصلے جو ٹرائل کورٹ نے کیے ہیں یہ درست ہیں کہ نہیں. چونکہ سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں ہوتی، سپریم کورٹ نے بھی الٹیمیٹلی ریفر کرنا ہے اس کیس کو اس کے کنسرنڈ اس کی طرف. اب دوسرا فورم کیا ہے؟ دوسرا فورم یہ ہے کہ حکومت کے پاس صرف یہی ایک چوائس ہے کہ وہ کمیشن بنائیں. اچھا اب آپ کہتے ہیں کہ جناب وہ ریٹائرڈ جج نہیں ہونا چاہیے. سو بیسکلی دیکھیں مطالبہ جب آپ غلط طرف چل پڑتے ہیں نا، آپ غلط مطالبہ شروع کر دیتے ہیں تو آپ بیسکلی آپ خود اس بحث کو جو کہ توجہ طلب بھی ہے اور تحقیق طلب بھی ہے اس کو آپ ڈائیورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا نقصان ہو جاتا ہے. تو بیسکلی اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت جو کمیشن بن رہا ہے اس کو بننے دینا چاہیے، اس کو اپوز نہیں کرنا چاہیے. اور اس کو بننے دینے کے بھائی ایک عام سی بات ہے، جب کمیشن بنے گا وہ ریٹائرڈ جج ہوں گے تو ان کی طرف اگر سپریم کورٹ اس کا کوئی چیز بناتی تو وہ اپنے حساب سے اپنے ججز لے کے بناتی، لیکن جب حکومت بنائے گی تو وہ جو اس کے پاس گیون ایکٹ ہے اس کے مطابق بنائے گی نا. نہیں، اس میں تھوڑی سی تصحیح میں اس لیے کرنا چاہوں گا کہ وزیر اعظم نے چیف جسٹس صاحب سے میٹنگ کی اس حوالے سے، اس میں آن بورڈ ہیں چیف جسٹس بھی اور وزیر اعظم بھی. جو کچھ بھی کیا جائے گا ظاہر ہے حکومت اور جوڈیشری کی مشاورہ سے کیا جائے گا، کیونکہ یہ براہ راست جوڈیشری کا معاملہ ہے. اچھا، اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے جوڈیشل کمیشن کی ریکویسٹ کر رہے ہیں ججز، اب ظاہر ہے وہ ہائی کورٹ کے ججز ہیں، ہم سے تو 1000 گنا بہتر وہ قانون کو سمجھتے ہیں اور ان کا کام بھی وہاں پہ انصاف کرنا ہے، فیصلے دینا ہے. اگر انہوں نے جوڈیشل کمیشن کا وہاں پہ تقاضا کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آئین اور قانون کے اندر اس کی گنجائش موجود ہوگی جو انہوں نے اس کا مطالبہ کیا ہے. کاؤنسل کو ایڈریس کیا تھا چوئی صاحب، انہوں نے جوڈیشل کاؤنسل کا اگر انہوں نے مطالبہ کیا، یہ بات ٹریٹ ہو نہیں سکتی نا. دیکھیں وہ ریلیونٹ فورم نہیں ہے. جی میں وہ عرض کر رہا ہوں نا، یہ تو آپ اور میں بیٹھ کے ہم اس پہ بحث کر رہے ہیں نا. جوڈیشل کمیشن کیا ہوتا ہے سر کہ جوڈیشری جس کمیشن کو ہیڈ کرے گی دیٹ از کالڈ جوڈیشل کمیشن. جی میں اسی طرف آ رہا ہوں، میری ایک منٹ سن لیں کہ اگر وہ ججز جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں اعلیٰ عدلیہ کے، کیا وہ لا علم تھے کہ یہ جوڈیشل کونسل کا کیس نہیں ہے؟ ہم جوڈیشل کونسل میں ایک منٹ یہ عرض کر رہا ہوں، نہیں جوڈیشل کونسل میں جا رہے ہیں ہم، کیا وہ قانون سے نابلد تھے جو انہوں نے یہ والا تقاضا کیا؟ تو یہ بھی ایک بڑا پوائنٹ ہے. آپ پوچھیں گے انشاءاللہ، آپ ان سے پوچھنا چاہیے آپ سے. یہاں پہ آپ نے جن چیزوں کی طرف ہائی لائٹ کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ معزز عدالت کے معزز جج جو ہیں جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی صاحب، جب انہوں نے اپنے ٹینیور کے اندر کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کیا تھا، اس وقت تو جو موجودہ صدر پاکستان تھے انہوں نے تو ان کو گھر واپس بھیج دیا تھا. لیکن آج کی جو اپوزیشن ہے پاکستان تحریک انصاف، آج اسے یہ سٹیپ بالکل ٹھیک لگ رہا ہے، کیونکہ آج بانی تحریک انصاف جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جی آج وہ بھی اسی تمام تر مداخلت کی وجہ سے جیل کے اندر بند ہوئے ہیں، جیل کی سلاخوں کے پیچھے نظر آ رہے ہیں. تو یہ پھر اتنا ہمیں ٹائم کیوں لگتا ہے چیزوں کو سیکھنے میں، یاد کرنے میں، کہ آج اگر ہم سیکھتے نہیں ہیں، سیکھتے ہی تو نہیں ہیں. آپ کی بیسیکلی جوڈیشری آج کی نہیں، کئی دہائیوں سے یہ پولیٹیسائزڈ ہے. آپ ذوالفقار علی بھٹو کا کیس اٹھا کے دیکھ لیں، کیا وہ پولیٹیسائزڈ نہیں تھی اس وقت جوڈیشری؟ آپ یہ جو ہمارے رفیق تارڑ صاحب پریزیڈنٹ بنے تھے پاکستان کے،
جب وہ بریف کیس لے کے کوئٹہ میں جاتے رہے ہیں ججز کو خرید و فروخت کرنے کے لیے، کیا اس وقت پولیٹیسائز نہیں تھی جوڈیشری؟ جب جسٹس قیوم صاحب والی آڈیو کے حوالے سے کیا اس وقت پولیٹیسائز نہیں تھی جوڈیشری؟ پی ٹی آئی کے دور میں جو شوکت صدیقی صاحب والا آپ ذکر، پی ٹی آئی کا دور تھا، اس وقت بھی اسی طرح پولیٹیسائز تھی، آج بھی اسی طرح پولیٹیسائزڈ ہے۔ آج ساری گیم کیا ہو رہی ہے؟ ججوں کی تقرریاں، ججوں کی سیٹیں خالی ہو رہی ہیں، ججوں کی تقرریاں ہونی ہیں۔ آج پھر حکومت وقت نے اپنی مرضی کے مطابق جج تعینات کرنے ہیں۔ ہر دور میں ایسے ہی ہوتا ہے، جب سیٹیں خالی ہوتی ہیں، ایک تو سب سے پہلے جو قابل اعتراض بات ہے، ججوں کی انڈکشن کا طریقہ کار یہ تبدیل ہونا چاہیے۔ آپ کو باقاعدہ کمیشن کے ذریعے، امتحانات کے ذریعے آپ کو انڈکٹ کرنے چاہیے ججز۔ جب آپ پسند ناپسند پہ ججز کو لے کے آئیں گے تو ججز جو جوڈیشری ہے اس کے اندر تنازع کھڑا ہوگا، اور یہ بھی ایک بڑا ہے۔ دوسری ایک اور وجہ ہے، ماضی کے اندر جب مارشل لا لگے، یہی ججز سے جو ماضی کے اندر اس کو ویٹ کرتے رہے اور مارشل لا کے دور میں ان کو آئین اور قانون میں تبدیلی کے اختیارات تک دیتے رہے، اور بعد میں وہی بینچ کا حصہ جسٹس افتخار صاحب، ان کو ہم نے سڑکوں پہ احتجاج کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ پی سی او پہ حلف نہیں لیے تھے، وہ بھی تھے جنہوں نے ریزسٹ کیا تھا، جنہوں چند لوگوں نے ریزسٹ کیا۔ آج بھی اگر یہ جج کھڑے ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک بہت بڑا ایک اقدام ہے کہ یہ صرف اپنی ذات کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، اس میں بہت ساری مسائلیں بھی انہوں نے کوڈ کیے ہیں۔ یہ اوورآل اس سسٹم کی بہتری کے لیے آج انہوں نے سٹینڈ لیا، اور حکومت وقت کا یہ بنتا ہے کہ وہ اس کے حوالے سے کوئی امپارشل ایسا کمیشن بنائے جس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھے، اور آپ کی جوڈیشری کی جو عزت ہے، آپ کی جوڈیشری کے اوپر جو دباؤ ہے، کمیشن امپارشل نہیں ہوگا، وہ تو سٹارٹ سے ہی اگر وہ اس کی امپارشلٹی نہیں رہے گی تو پھر اس کا فیصلہ بھی جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا جائے گا، تو اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوگا۔ شاہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے بھی کئی کمیشن بنے تھے، اس سے پہلے آڈیوز کا اور ویڈیوز کا بھی کچھ معاملہ تھا، معزز جج صاحبان کا، آج بھی ایک کمیشن بننے جا رہا ہے جس کے حوالے سے ابھی تک وہ جو ریٹائرڈ جج ہیں ان کا نام تو سامنے نہیں آیا، لیکن تین چار نام ہیں لیکن ابھی تک کلیئر نہیں ہو سکتا وہ کون ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی تو رائے ہے کہ جی صدیقی صاحب کو ہی ہونا چاہیے۔ نہیں، صدیقی صاحب تو نہیں ہو سکتے نا، وہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں ریٹائرڈ ہے، اور اسی سلسلے کا ایک تنازع کا حصہ ہے ان کا، تو میرا نہیں خیال کہ اچھا مجھے یہ بتائیے گا جناب، جو میں اپنے ایک بیسک کوسچن کی طرف آنا چاہ رہی تھی، وہ سوال یہ تھا کہ کمیشن پہلے بھی بنتے رہے ہیں لیکن کسی بھی کمیشن کی رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے، اور کبھی بھی ہم نے کوئی تبدیلی ہوتی بھی نہیں دیکھی ہے۔ اب کی دفعہ پہ جو کمیشن بنایا جائے گا، کیا یہ واقعی میں عملاً کچھ کرتا ہوا نظر آئے گا؟ کوئی رپورٹ سامنے آئے گی، کچھ ریفارمز ہوں گی؟ یہ تو آپ وہ کہہ رہے ہیں، خواہش کا اظہار ہی کیا جا سکتا ہے، ہوپ فار دا بیسٹ، کہ ہم یہ امید ہی لگا سکتے ہیں۔ ہمیں یاد ہے جسٹس سمود الرحمان کمیشن سے لے کر مجھے وہ آج بھی یاد ہے، کبھی کبھی میں کوٹ کرتا ہوتا ہوں کہ ایک زمانے میں پیٹرولیم کی پرائسز کا شور اٹھا تو ایک کمیشن بنا، شاید جسٹس جاوید اقبال صاحب نے اس کو ہیڈ کیا تھا، اس کی بھی رپورٹ جو ہے وہ آج تک منظر عام پر نہیں آ سکی کیونکہ لیوی کا ایک ایشو تھا۔ سو آپ کی بات درست ہے، اگر ماضی کو دیکھا جائے، اگر آپ مجھے ماضی کی ریفرنس کے ساتھ بات کریں گی تو میں یقیناً یہ نہیں کہہ پاؤں گا کہ پتہ نہیں اس کی رپورٹ آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ ہم تو یہاں توقع رکھ سکتے۔ توقع کیا ہے؟ توقع یہ ہے، دیکھیے ہم بات کر رہے تھے ناموں کی کہ جسٹس تصدق حسین جیلانی کا نام سامنے آ رہا ہے، جسٹس میرا خیال محسن طارق مسعود صاحب جو ابھی حالیہ ریٹائر ہوئے ان کا نام آ رہا ہے، محسن ملک صاحب کا، ایک اور جسٹس صاحب ہیں ان کا بھی آ رہا ہے۔ میری نظر میں جو بھی شخص اس کو ہیڈ کرے، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کی جو ریپوٹیشن ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ اس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر تو آپ کچھ کر نہیں پائیں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ نتیجہ خیز بھی ہو، وہ کر کے بھی کچھ دکھا سکے، یعنی امپاورڈ اس لیول پہ ہوں۔ اصل یہ جو میں پوزیشن کی بات کری آپ کو آتا ہوں، میں نے جیسے تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی تھی نا پچھلی، جب ہم لاسٹ سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے، تو میں نے یہی پوائنٹ کرنے کی کوشش کی تھی، یہ وہ والا کام ہے کہ جب آپ ایف آئی آر لکھواتے ہیں نا تو ایف آئی آر میں لکھ دیتے ہیں ایک بندہ آیا تھا، اس نے مارا، اس کے ساتھ 10 نامعلوم تھے، اپنی ایف آئی آر کو خود خراب کر دے۔ سو اپوزیشن کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے ایشو کے بیس کے اوپر، یہ جو آپ آج بات بتا رہی تھی نا کہ جو اس وقت پی ٹی آئی کہہ رہی تھی، جو ان کے خلاف ریفرنس بنا رہی تھی، آج وہ کہہ رہی ہے کہ یہ غلط، تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور اس کا جو ڈسٹنٹ فیوچر ہے، ایک نیئر فیوچر ہے، ایک ڈسٹنٹ فیوچر ہے، ڈسٹنٹ فیوچر کے اندر اس کے کیا امپلیکیشنز ہیں اس کو سامنے رکھ کر سیاست کرنی چاہیے، ناٹ آن دا بیسس کہ میں نے اپوز کرنا ہے حکومت کو، میں اس کو اپوز کر دوں۔ اب مثال کے طور پہ میں آپ سے جو کہہ رہا تھا کہ اگر آپ ڈائریکٹ ایڈریس غلط کریں گے فورم کو تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا، جو جج صاحبان ہیں، معزز جج صاحبان ہیں، وہ یقیناً قانون کو بہت باریک، ہم سے بہت زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں، اس کی باریک بینیوں کو بھی جانتے ہیں، تو وہ اس طرح سے ایڈریس کرتے ہیں کہ پھر کسی اور کے ہاتھ میں وہ نہ دیا جا سکتا ہوتا کہ جی وہ اپنی مرضی سے، اس کے پاس آپشنز آ جائیں 6-8، وہ اپنی مرضی سے آپشنز بناتا پھرے اور اپنی مرضی سے کام کو کرنے کو۔ سو بیسکلی مجھے یہ لگتا ہے کہ جب آپ ایف آئی آر لکھوانے جائیں تو بجائے یہ 8 نامعلوم ڈلوانے کے یا کسی چیز کو
अनथिंकेबली ना अपोज करने के, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जहां कल नवाज शरीफ साहब खड़े थे वहां आज इमरान खान साहब खड़े हैं. सो हम उस वक्त भी ये रोते थे कि भाई ये काम ना करें कि आपको ये काम करेंगे ये आपको, और वही हो रहा है. फिर हम यही कह रहे हैं कि जनाब ये काम ना करें. जिस तरह चौधरी साहब ने कहा कि पहले उन फैसलों को ठीक किया जा रहा है, हम रो रहे हैं कि जनाब अब जो फैसले हो रहे हैं उनको ठीक कर लें, फिर हम 3-4 साल बाद. मकसद ये है कहने, ये सारी बात करने का मतलब ये है कि अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स ट्रुथफुली करेक्ट हैं और आप सिंसेरिटी के साथ अदलिया को ये पॉइंट आउट करने जा रहे हैं कि इसमें कुछ फ्लॉ जहां नजर आ रहा है या प्रॉब्लम आ रही है या बैरूनी दबाव की बात हो रही है. दबाव तो चौधरी साहब ने बता दिया कि हम पिछले 30-40 साल की मिसालें तो चौधरी साहब ने दे दी कि दबाव तो हम हमेशा से नजर आ रहा है. लेकिन इस दबाव को खत्म करने की जब आप बात करेंगे तो फिर आपको बहुत सिंसियर होकर ट्रुथफुली चलना पड़ेगा. तो उसके अंदर सियासतदानों को सियासत नहीं करनी चाहिए, ये सियासी मामला नहीं है. असूली तौर पे इसे आप कैसे कंक्लूड करेंगे, क्योंकि बैरिस्टर बहुत भी ये कह रहे हैं कि चार्जशीट है हुकूमत के खिलाफ. जी, असूली तौर पर ये इशू सबसे पहले जस्टिस सामर फारूक साहब को टेकअप कर लेना चाहिए था. जब पहले क्योंकि इन जजेस ने अपने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास सबसे पहले इशू लेके गए हैं और ये बुनियादी जिम्मेदारी भी उनकी थी कि इस इशू को वो अपने वहाँ पे अपने फोरम के ऊपर इसको एड्रेस करते और वहीं पे इसका कोई ना कोई हल निकाला जाता. अगर उनकी वो एक्सेस से बाहर हो जाती चीज़ें फिर सुप्रीम कोर्ट तक या हुकूमत के फोरम तक बाद में जाती चीज़ें. लेकिन इसमें उन्होंने शायद उस तरह नहीं तवज्जो दी या इनको जो ग्रीवियंस है इन जजेस का उसको नहीं उस तरह एड्रेस किया गया जिसकी वजह से ये चीज़ आगे तक गई. ठीक हो गया. बहुत सख्त और इससे देने से गुरेज किया मैंने इन जजेस को, इन जजेस के बारे में सबसे इमारत में आपकी बात मैं इसमें आखिरी जुमा ये तमाम गलत वो होना चली जाए. काजी साहब समेत चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत तमाम जजेस की ये इज्जत और वकार का मामला है. और इसको अगर हुकूमत कर रही है तो जुडिशरी को भी साथ उस तरह खड़े होके इस मामले को हल करने मौका भी है. अब ये देखते हैं जी हुकूमत इस मामले को किस तरह से डील करेगी और कमीशन बनाने की बात की जा रही है. कौन से रिटायर्ड जज हो सकते हैं, आखिर ये ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो वक्त ही बताएगा. यहाँ लेते हैं मुख्तसर सी ब्रेक और ब्रेक के बाद मजीद इश्यूज को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं. जी वेलकम बैक नाज़रीन. अब कुछ बात करते हैं पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि इस वक्त वो चाहते हैं कि हुकूमत में जितनी भी अगर तमाम तर तब्दीलियों के बावजूद मुल्क में जो सियासी इंतशार है ना उसको, इस तकसीम को, इस इंतशार को वो ख़त्म करना चाहते हैं. तो क्या ये बातें सिर्फ और सिर्फ ऐलान की हद तक ही रहेंगी, प्रैक्टिकली कैसे होंगी, ये पैनल से पूछेंगे. और दूसरी जाने पर हमने एक और चीज़ देखी कि मुश्तरका मफादात कौंसिल की तश्कील 9 हुई और पहली मरतबा वज़ीर ख़जाना की जगह पर वज़ीर ख़ारजा को उस कौंसिल में शामिल किया गया है. 8 रुकनी मुश्तरका मफादात कौंसिल के जो चेयरमैन हैं वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद होंगे. इसके अलावा जो चारों सूबों के वज़राए आला हैं वो मेंबरान के तौर पे कौंसिल में शामिल रहेंगे. मगर जब हुकूमत से पूछा गया तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा वज़ीर ख़जाना हैं उनके पास तजर्बा बहुत कम है. तो यहाँ पर अब सवाल ये बनता है कि क्या एक कम तजर्बाकार शख्स को वज़ीर ख़जाना बनाया जा सकता है? क्या पाकिस्तान जो है अभी प्रैक्टिकली इन तमाम तर चीज़ों के लिए तैयार है कि कोई तजर्बागाह है कि यहाँ पर आप ये तजर्बा करवा सकते हैं, प्रैक्टिकल करवा सकते हैं कि एक वो शख्स जिसके पास तजर्बा कम है, ख़ुद वज़ीर आज़म कह रहे हैं, उनके तक़ादी कह रहे हैं, तो आपने उनको वज़ीर ख़जाना बना दिया है. अगर ऐसी ही बात है तो फिर अगर आप उनको वज़ीर ख़जाना बना सकते थे तो फिर इस कमेटी के अंदर उनको शामिल क्यों नहीं किया गया? अपने पैनल से पूछते हैं. सबसे पहले आज़म साहब ये जानना चाहूँगी कि वज़ीर आज़म साहब ये चाहते हैं कि इस वक्त जो सियासी इंतशार है पाकिस्तान के अंदर और जो सियासी तकसीम है वो उसे ख़त्म करना चाहते हैं. क्या ये बातें सिर्फ ऐलानात की हद तक रुकेंगी या प्रैक्टिकली भी कुछ होती हुई नज़र आएंगी? देखिए, वज़ीर आज़म साहब था आपके कॉल ऑफ फेल में तजाद जी. मैं तो यही कहूँगा कि अमलन कुछ करें, मुनाफकत ना करें. इसको मुनाफकत कहते हैं जिस तरह कहा जा रहा है. एक तरफ आप देखें कि आपकी जेलें सियासी कैदियों से भरी पड़ी हैं. आपका एक कैदी की ज़मानत होती है एक जगह से, पुलिस बगैर किसी मुकदमे के उसको उठाती है, दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी डाल देती है. अभी कल का वाक़या है, 2 ख़वातीन आपकी आलिया हमज़ा और सनम जावेद, उनकी ज़मानत होती है और मियाँ वाली पुलिस आती है कि वहाँ का दहशतगर्दी का पर्चा उसमें उठा लेती है. आपको अमलन साबित करना पड़ेगा. एक पार्टी का एक बंदा कोई 2 बच्चों के साथ झंडा लेके बाहर निकलता है, पुलिस दहशतगर्दों की तरह उस बंदे के साथ निमटती है जिस तरह दहशतगर्द से निपटा जाता है. उसके बच्चों के सामने उस बंदे की तजलील की जाती है, मारा जाता है, उठा के गाड़ी में फेंक के तो थाने ले जाके बंद कर दिया जाता है. एक पार्टी के सरबराह का नाम लेने पर पाबंदी है. आप सरकारी नशरियात में अगर आप देखें तो आप कौमी असम्बली की जो तकारीर चल रही होती हैं, जब अपोजिशन का कोई बंदा या लीडर वहाँ पर तकरीर करने लगता है तो आप कट कर देते हैं, सरकारी टीवी पर चलने नहीं देते. आप किस तरह कह रहे हैं कि आप इस तरह का एक मुफाहमती माहौल लेके आगे चलना चाहते हैं?
آپ چاروں صوبوں کی بات کر رہے ہیں, آپ جب کے پی کی بات کریں تو وہاں پہ تو آپ پوسٹنگ ٹرانسفر نہیں کرنے دے رہے, آپ افسر نہیں وہاں پہ لگانے دے رہے ہیں ان کو, نہ آپ نے وہاں پہ آئی جی تبدیل ہونے دیا ہے, نہ چیف سیکرٹری تبدیل ہونے دیا ہے, اور لمحہ بلمحہ آپ کی لیڈرشپ ساری یہ کہہ رہی ہے کہ جی وہ وزیر اعلیٰ جو کے پی ہے وہ تو دہشت گردی میں ملوث ہے, وہ فلاں میں ملوث ہے, اس کو گرفتار کیا جائے گا. بھئی اگر آپ نے سیاسی رواداری قائم کرنی ہے تو آپ کو منافقت سے باہر نکلنا پڑے گا, عملاً ثابت کرنا پڑے گا. آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں اور آپ صرف ایک پارٹی کے ہیڈ نہیں ہے, اس وقت پورے ملک کے وزیر اعظم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چلا جائے. اور اگر آپ ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, ملک میں ایک سیاسی استحکام لانا چاہتے ہیں, تو قدم آپ کو آگے عملاً بڑھانا پڑے گا. آپ ایک پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگا کے, جو سب سے زیادہ سیٹیں بھی جیت چکی ہے, اس کو دیوار کے ساتھ لگا کے آپ اس طرح نہیں کر سکتے. آپ کا الیکشن کمیشن آج بھی قومی اسمبلی میں کس کی سب سے زیادہ تھی؟ کس کی ہیں قومی اسمبلی میں کس کی تھی؟ یہ تو ریزرو سیٹیں آپ نے ان کو نہیں دی تو ان کی بند کی ہیں زیادہ, ورنہ تو جو الیکشن جیت کے آئے ہیں سب سے زیادہ سیٹیں تو انہی کی تھی. یہ تو آپ نے ریزرو سیٹیں دی نہیں ہیں. پارٹی ترجمانی کا نہیں, آپ نے ایک پارٹی کو ریزرو سیٹیں دی نہیں ہیں, اس سے ریزرو سیٹیں بھی چھینی ہیں, مینڈیٹ بھی ڈاکہ مارا ہے, اس کے بعد آپ حکومت پہ ہیں. فارم 45 آج بھی فارم 45 پہ آ جائیں نا, آپ کی حکومت گھر چلی جائے گی, آپ کی حکومت گھر چلی جائے گی. بنے تھے, بن کے تو یہ ٹی ویز نے یہ سارا شور کھڑا کیا تھا. یہ جعلی فارم 45 کا تو شور تھا جو یہ چند دن ٹھہر جائیں جس دن آپ کے اپنے لیڈر میاں نواز شریف صاحب بولیں گے نا, پھر میں آپ سے سوال کروں گا اس پہ. اور ان قریب وہ بولنے والے ہیں فیضا, میں نے تو کہا بالکل اس وقت گھڑا بھر چکا ہوا ہے, بالکل گھڑا بھر چکا ہوا ہے. بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ جو باتیں آج یہ لوگ جو ظلم و ستم کا شکار ہیں وہ کر رہے ہیں نا, وہی باتیں میاں نواز شریف صاحب ریپیٹ کریں گے. بھائی کی حکومت ہے, بیٹی ان کی وزیر اعلیٰ ہے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حکومت ہے بھائی کی, حکومت ان کی نہیں ہے. یہ چیزیں بڑی کلیئر. اور بھائی صاحب بھی پارشل حکومت کے حقدار وہ ہیں اس وقت, دعوے دار. بھائی صاحب کی بھی پوری حکومت نہیں ہے, اور بھائی صاحب کی طرف سے بھی تھوڑی بہت چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. بھائی صاحب ایک افسر تو تعینات کر نہیں سکتے, تو حکومت کا اختیار آپ کے سامنے آ گیا کہ وہ کتنا اختیار ہے ان کا. ایک آپ سے معصومانہ سوال پوچھنا ہے, پھر نشاط صاحب کی طرف بڑھتی ہوں. اتنا بتا دیجیے, یہ جو ذرائع خبریں بتا رہے ہیں کہ کچھ شکایتیں لگائی گئی ہیں وزیر اعظم کی, یہ درست ہے؟ کہاں پہ؟ کہیں پر لگائی گئی ہیں, کچھ شکایات لگائی گئی ہیں کہ وہ ساتھ میں چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. وزیر داخلہ نے بھی کچھ باتیں کی ہیں, تو یہ ذرائع خبریں ٹھیک دے رہے ہیں کہ غلط؟ اچھا بہرحال میں تو وہاں پہ نہیں تھا جب شکایتیں لگی ہوں گی, تو شاید ایک دوسرے کی شکایتیں دونوں لگاتے ہوں, کیونکہ دونوں ہی آنکھ کے تارے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ وزیر اعظم صاحب تو خود کہتے ہیں کہ میں ان کی آنکھ کا تارا ہوں. نہیں, وزیر اعظم صاحب تو دعویٰ کرتے ہیں میں آنکھ کا تارا ہوں, لیکن جو وزیر داخلہ ہیں وہ تو ثابت کیا حالات نے کہ وہ واقعی آنکھ کا تارا ہیں, تو اس لیے ہم لوگ پاس تو نہیں تھے نہ وٹنس ہے, تو شکایتیں تو لگی ہوں گی. ٹھیک ہے نشاط صاحب, ہم نے پولیٹیکل پارٹیز کو بریتھنگ سپیس بھی دینی ہے, لیول پلینگ فیلڈ بھی دینی ہے. آج شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاسی تقسیم ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ سیاسی تقسیم کیسے ختم ہوگی؟ کچھ ٹائم پہلے ہم نے دیکھا تھا جب کے پی کے وزیر اعلیٰ گنجا پور صاحب جا کے پرائم منسٹر کو ملتے ہیں, تو ہنا پرویز بٹ صاحبہ اپنے ٹویٹر پہ ایک ٹویٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں, جس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ دیکھا ایک دہشت گرد, ایک مفرور جسے ہم نے اپنے پاس کھڑا کر دیا. کیا اس طرح کی لینگویج اب استعمال کرنی چاہیے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ یہ اس کا کوئی فائدہ بھی ہے. وہ الیکٹڈ وزیر اعلیٰ ہیں آپ کا, انہوں نے ووٹ لے کر وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں. میں ان سے اختلاف کر سکتا ہوں ذاتی اس کے اندر, یا میں ان کو پسند کروں یا نہ پسند کروں, وہ اپنی جگہ, لیکن چونکہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں بالکل ہیں, فیکچولی یہ بات اسی طرح ہی درست ہے. سو فیکچولی ٹوسٹ نہیں کیا جانا چاہیے. جہاں میں پوائنٹ کر رہا تھا نا کہ آئینی اور قانونی طور پر اگر یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد چیزیں آتی ہیں, آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, آپ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں, لیکن فیکچولی یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کی سیٹیں زیادہ ہیں یا کم. اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے, نہ ہی جب تک مینڈیٹ چوری ثابت ہو تب تک آپ مینڈیٹ چوری کی بات کریں. مینڈیٹ چوری کی بات کی جا سکتی ہے, کے پی کے بارے میں سرویز آئے ہیں, وہاں بہت بڑا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, لوگ کہہ سکتے ہیں. میں اس کے اوپر زیادہ گفتگو نہیں کرتا, میں بتا دوں, مجھے 2 سے پروگرام کرنا پڑتا ہے, میں بات مانتا ہوں. اب ہوا یہ, دیکھیے سرکاری ٹی وی, بڑی بڑی مثالیں یاد آتی ہیں. مجھے یاد ہے پچھلے دور کے اندر, میں آپ نے دیکھا ہوگا مریم اورنگزیب صبح دوپہر شام بولتی ہوں گی, جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی وہ پی ٹی وی دکھاتا ہوگا, تقریریں بھی سناتا ہوگا. کسی ایک لیڈر کو اجازت نہیں تھی. یہ جو مفاہمت ہے نا, یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے شروع کی تھی جب انہوں نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین جو ہے وہ اپوزیشن سے لیا تھا. یہ اس مفاہمت کا فائدہ اٹھاتے ہیں. جب اپنی حکومت آئی تھی نا ان کی, اس وقت یہ کسی کو دکھانے کا راضی نہیں تھا. اس وقت ان کو سرکاری ٹی وی نظر بھی نہیں آتا تھا اور یاد بھی نہیں آتا تھا. اب ان کو یاد آتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کی تقریر دکھائی کہ نہیں دکھائی. پہلے
اپوزیشن لیڈر کی تقریر کبھی دکھائی ہی نہیں گئی تھی, کیونکہ وہ کہلاتا ہی سرکاری ٹی وی تھا, جو حکومت ہوگی اس کا ہوگا. آج ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے اپوزیشن کو, ایسا ٹف ٹائم تب ملا تھا موجودہ حکومت جو نہیں, وہ انہوں نے 9 مئی کیا نہیں تھا. اچھا اچھا, وہ 9 مئی کرتے تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا. صحیح بات سمجھنے کی جو میں بات کر رہا تھا, جب میں نے پہلے بھی پوائنٹ آؤٹ کی تھی, اب دوبارہ پوائنٹ آؤٹ کر, دیکھیں پرابلم کہاں ہے. پرابلم یہ ہے کہ جب اگر پارٹی کے ترجمان بن کے اگر آپ گفتگو کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ کو اسی طرح کا رسپانس ملے گا. جب تک آپ یہ چیز نہیں سمجھیں گے کہ اگر کوئی ذمہ داری نون لیگ کی ہے, پیپلز پارٹی کی ہے, تو کچھ ذمہ داری پاکستان تحریک انصاف کی بھی ہے, جے یو آئی فے کی بھی ہے. بالکل ہے. جتنا ملک کسی اور کا اتنا ان کا بھی ہے. سو سمجھنے کی ضرورت جو میں کہہ رہا تھا کہ صرف اس چیز پہ کہ تنقید برائے تنقید کا معاملہ اگر بڑھایا جائے گا, یا صرف اس لیے میں اپوز کروں گا حکومت کو کہ حکومت جو ہے نا, میں نے چونکہ اپوزیشن میں بیٹھنا ہے, میں نے ہر حال میں حکومت کو تنقید کرنی ہے, تو پھر معاملات کبھی درستگی کی طرف نہیں جائیں گے. ہمیں اپنے آپ کو بھی سٹیپ بیک کرنا ہوتا ہے. میں نے بار بار یہ بات کہی ہے, جب آپ کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف جاتے ہیں, اس کا پہلا پرنسپل یہ ہوتا ہے کہ دونوں جو پارٹیاں ہیں, دونوں فریق ایک ایک قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں تاکہ وہ روم پیدا ہو جس کے اندر کنسنسس ڈیولپ ہو سکے. اب آپ دیکھیے کہ اسد کیسر صاحب شروع میں مفاہمت کی بات کر رہے تھے, اب وہ جو جس قسم کا اندیا دے رہے ہیں وہ فل فلیج جو ہے نا وہ حکومت کے خلاف ایک مزاحمت کی تحریک کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جب وہ مزاحمت کی تحریک چلائیں گے تو الٹیمیٹلی مفاہمت کا راستہ نہیں نکل سکتا. اچھا, وہ مزاحمت کی تحریک کیوں چلا رہے ہیں؟ وہ اس لیے چلا رہے ہیں کہ اب معاملہ یہ ہے, خرابی یہ ہے, جو سب سے زیادہ پرابلمٹک ایریا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر اگر آپ مفاہمت کی بات کریں گے نا تو آپ کو تو پھر پانی لیڈر جو ہے وہ دوبارہ بلاتے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, آپ مزاحمت کی بات کریں گے تو آپ کی ورتھ ہے اور آپ کو ملنے کا ٹائم بھی ملے گا, ورنہ تو آپ کو ملنے کا ٹائم بھی نہیں ملے گا. سو اس لیے کچھ چیزیں فنڈامنٹلی ہمیں ٹھیک کرنی پڑیں گی. اچھا, جب میں کہتا ہوں نا فنڈامنٹلی ٹھیک کرنی پڑیں گی, تو اس لیے نہیں کہتا کہ یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ سبق ہے اور باقی کسی کے لیے نہیں. بھائی نون لیگ کو بھی وہ کرنی پڑیں گی, جے یو آئی فے کو بھی کرنی پڑیں گی, پیپلز پارٹی کو بھی کرنی پڑیں گی. سو میری نظر میں آپ جب تک اپنے آپ کو خود ٹھیک نہیں کریں گے, جب تک آپ اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے, آپ کسی دوسرے کو درست کرنے کا نہیں کہہ سکتے. اس لیے اب یہ بات آ جائیں کہ جناب جو ہماری اس وقت حکومت, شہباز شریف صاحب, چوئی صاحب تو کہتے ہیں ان کے پاس حکومت نہیں, ویسے امریکہ کچھ اور سمجھتا ہے. امریکہ کا لیٹر آ چکا ہے اور امریکہ کے خط کے بعد آپ یہ بات سن لیجئے, سمجھ لیجئے, اور یہ جس سے کسی کو کوئی تھوڑی بہت غلط فہمی خوش فہمی ہے, وہ یہ بات سمجھ لے کہ جیسی بھی حکومت ہے اس وقت جو ہے, شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ پہ وہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے. امریکہ نے خط لکھ کے ثابت کر دیا ہے کہ یہ ان کے ایجنڈے کے مطابق بنی ان کی حکومت ہے. یہ خط نے تو ثابت کر دیا ہے. انداز ہے سوچنے کا, یہ سوچنے کا انداز ہے نا. اگر یہ خط خان صاحب کو لکھا جاتا ہے, میں سمجھ سکتا ہوں, میں ان کے جذبات سمجھ سکتا ہوں, جو سوچتے, جو کہتے تھے یار ہمیں تو بائیڈن کا فون ہی نہیں آ رہا, ان کے جذبات مجھے پتا ہے, تو ان کے جذبات بڑے اس وقت بیچارے کچھ پرابلم ہوں گے. ہاں, اب سائفر آئیں گے, ان کو مسائل آئیں گے, مجھے پتا ہے. جن کو نہ خط کا پتا ہے, جن کو نہ اس کا پتا ہے, نہ وہ کسی ڈیفینیشن کو سمجھے, وہ یہ کہہ سکتے ہیں, وہ کہتے رہے آپ لوگ. بات یہ ہے, میں بتا رہا تھا جس خط میں یہ مسلم لیگ نون خوش ہو رہی ہے نا, اس خط نے تو ان کا ایجنڈا سارا وہ ایکسپوز کر دیا. دنیا ایسے نہیں سوچتی سر, ایسا ویسے پی ٹی آئی سوچتی ہے, صرف دنیا میرا خیال ہے ہم سے زیادہ اچھا سوچتی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اس حکومت کا تو جو بننا ہے وہ بننا ہے, وہ تو ہے ہی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو پرابلم ہے اس وقت, جو رسہ کشی ہے جس کی بات چوئی صاحب نے کی ہے, گورنمنٹ کو سیٹل ہونے میں کچھ وقت ضرور لگتا ہے, لیکن جو اس وقت پرابلم ہے, یہ بات جو چوئی صاحب کی ہے, یہ میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ واقعتاً کہیں نہ کہیں ابال اٹھ رہا ہے. نواز شریف صاحب کے معاملات کے اندر جو بات چوئی صاحب نے کی ہے, اس کی کچھ ہمیں بھی اس کی نا وائبز آ رہی ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہیں جو حکومت بن جانے کے بعد, جس طرح کہتے ہیں نا کہ حکومت بن جاتی ہے تو وہ سیٹل ہوتی ہے, سیٹل ہونے کے بعد وہ اپنا کام شروع کرتی ہے. سیٹلمنٹ میں پرابلم ضرور آ رہی ہے, اور یہ سیٹلمنٹ میں پرابلم جو ہے اس کا الٹیمیٹ نقصان جو ہے نا وہ مجھے اور آپ کو ہے. سو اس لیے میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ دیکھیے ہمیں لوگوں سے سبق سیکھنا چاہیے, ان تمام ممالک سے سبق سیکھنا جہاں پر اگر ایک حکومت بن جاتی ہے, اب وہ بن گئی ہے, اب آپ اس کو جتنا مرضی چھیڑ چھاڑ کریں گے وہ آپ کے پاس کی بات نہیں. یہ ہم نے دھرنے دے کے, لانگ مارچ کر کے, پتہ نہیں کیا کر کے, مریم نواز نے بھی دھرنے لانگ مارچ کیے, فضل الرحمان صاحب نے بھی کیے, خان صاحب نے بھی کیے, اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا ماں سوائے اس کے کہ اس کا نقصان ہوتا ہے عوام کو ہی ہوتا ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اچھا اعظم صاحب, اگر ہم اس ایشو کو وائنڈ اپ کرنا چاہیں جس میں ہم لیول پلینگ فیلڈ
فیلڈ کی بھی بات کر رہے ہیں, بریتھنگ اسپیس کی بھی بات کر رہے ہیں, تو سر پھر اگر ہم نے سیاسی جو تقسیم اسے ختم کرنا ہے تو کیا یہاں پر ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ کیا ملک کے سابق وزیر اعظم پہ جب اٹیک ہوا تھا تو اس اٹیک کی شفاف تحقیقات ہو پائیں گی؟ اور بالخصوص بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ سانحہ 9 مئی جس کی مذمت بھرپور طرح سے کی جاتی ہے اور ہم سب کرتے ہیں, ان کی بھی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے, کیونکہ کچھ ایسی فیملیز بھی ہیں جن کے جو اہل خانہ ہیں وہ اس کیس کے اندر شاید اس طرح سے انوالو نہیں ہے لیکن گرفتاریاں ہوئی ہیں. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ دوبارہ سے شفاف تحقیقات ہونی چاہیے, اور کیا گورنمنٹ اس کے اندر کوئی رول پلے کرے گی؟ دیکھیں, جو 9 مئی کا واقعہ ہے اس کے اوپر مسلم لیگ نون کے کچھ لیڈرز ہیں جنہوں نے سوالات کھڑے کر دیے ہیں, جس میں جاوید لطیف صاحب ہے, جس میں ایک سابقہ, اب تو خیر وہ میرا ہے علیحدہ ہو چکے ہیں, زبیر صاحب, انہوں نے بھی کچھ سوالات کھڑے کر دیے ہیں. جاوید لطیف صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس سے تو 9 مئی کو انہوں نے عجیب متنازع کرنے کی کوشش کی ہے. ہم تو پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کی ایسی شفاف تحقیقات ہوں کہ تاکہ آئندہ ملک کے اندر اس قسم کا ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آ سکے. اگر آپ بیگنا لوگوں کو اس طرح پوائنٹ سکورنگ کے لیے اس کے اندر انوالو کریں گی, جس میں پولیس کی اپنی کوئی ایجنڈا ہو, سیاستدانوں کا اپنا ایجنڈا ہو, اس سے کیا ہوگا کہ آئندہ بھی یہ متنازع ہو جائے گا پورا کیس اور لوگوں کو شے ملے گی. اس کے اندر اس طرح معلوم والا چکر ہے FIR کا, تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. اس میں اس طرح نہیں ہونا چاہیے. پولیس نے اگر جو اس میں بے گناہ لوگ ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی ظلم و ستم کیا ہے, ان پولیس افسروں کو بھی نشانہ عبرت بنا دیں, بالکل ہونا جو چاہیے. بے گناہ لوگوں کے ساتھ, ہاں جو گناہ گار ہیں, اس میں قانون موجود ہے, عدالتیں موجود ہیں, لوگ گرفتار ہیں, جو نہیں گرفتار ان کو آپ نے گرفتار کرنا ہے, ان کو آپ قانون کے کٹہرے میں لے کے آ رہے ہیں, وہاں پہ ثابت ہوگا, آپ ان کو سزائیں دیں. ٹھیک ہے, لیکن ہر چیز کو آپ پوری سیاست کو نون لیگ 9 مئی کے اندر نہیں لپیٹ سکتے. آپ مسلم لیگ نون کا اس وقت جو آپ گفتگو دیکھتی ہیں, آپ نے ٹویٹ کا بھی ذکر کیا, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, وہ جب بھی کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی بات آتی ہے پوری پارٹی کو 9 مئی سے منسلک کر دیتے ہیں. اب یہ پوری پارٹی تو 9 مئی سے منسلک نہیں ہے. لوگ جو جیت کے آئے ہیں, جو لوگوں کو ووٹ لے کے آئے ہیں, مینڈیٹ کے ساتھ اسمبلیوں میں آئے ہیں, آپ ان کو کس طرح اس میں گھسیٹ کے لے جا سکتے ہیں؟ اچھا, اگر بات کی جاتی ہے کچھ مشترکہ مفادات کونسل کے حوالے سے, یہ تو 9 مئی کی اگر بات چل رہی ہے, حکومت نے کس طرح سے کرنا ہے تو حکومت ہی بتائے گی, لیکن جناب یہ وزیر خارجہ جو ہیں وہ کس لیے آگے وزیر خزانہ کی جگہ پر, اس کے بعد پھر یہ جو لاجک سامنے لا کے رکھی گئی کہ جو وزیر خزانہ کا بھی تجربہ کم ہے تو اس لیے انہیں سائٹ پہ کیا گیا, اس لیے ڈار صاحب کو لے کر آئے ہیں. اچھا, اب میں بتاؤں, دیکھیں کچھ فورمز کا ڈیفرنس ضرور ہوتا ہے. اقتصادی رابطہ کمیٹی جو تھی نا, جب اس کے اندر یہ معاملہ ہوا تھا تو سب لوگوں نے اس کے اوپر آرگومنٹ کیا تھا, یہ کچھ سینس نہیں ڈیولپ ہوتی تھی. وہ ایک تو وہ 7 کمیٹیوں والا بات کوئی میرے تو کم از کم اوپر سے گزر گئی تھی. لیکن فرض کی اب یہ اقتصادی رابطہ کمیٹی جو ہے نا, یہ اس کے اندر کوئی اتنا بڑا جو اصل وزیر خزانہ کا جو رول ہے وہ اقتصادی رابطہ کمیٹی میں ہے. مشترکہ مفادات کونسل کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بٹوین پروونسز آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی ڈیسیژن میکنگ کی جا رہی ہے اس میں سب کا مفاد جو ہے وہ مشترکہ ہے. یہ نہ ہو کہ کس کو آپ ایسے فیصلے کریں, اس میں وہ مختلف طرح کے فیصلے ہوتے ہیں جس میں کسی ایک صوبے کو غضن پہنچتی ہو اور دوسرے کا نقصان ہو. میری رائے میں ویسے تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ وزیر خارجہ جو ہیں وہ اس میں کیوں ہیں, ٹھیک ہے نا, اس بات کا ہمیں علم ہے کہ وہ کیوں ہیں, لیکن اگر فرض کریں وہ ہیں تو میری نظر میں اگر فرض کر لیتے ہیں کہ وہ نہ بھی ہوتے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. آپ نے جو بات کہی تھی نا اورنگزیب صاحب کے معاملے میں, اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ اپنے کام کے پراپر طریقے سے ایکسپرٹ ہیں, اسی لیے وزیر خزانہ ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہی, حکومت کا موقف تھا جناب کہ تجربہ کم ہے. وہ مشترکہ مفادات کے پرسپیکٹو میں ان کا موقف ہوگا جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں. لیکن میری نظر میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ جو سی ایمز بیٹھے ہیں, جو وہاں پر دوسرے وزراء بیٹھے ہوتے ہیں, اور پھر پرائم منسٹر خود بیٹھے ہیں, تو وہ تمام تر جو اس کے جتنے بھی فریق ہوتے ہیں ان کا مفادات کا تحفظ وہاں کیا جا سکتا. تو میرا نہیں خیال, لیکن یہ جو وزیر خارجہ کے انوالومنٹ کا مسئلہ ہے یہ کچھ اور مسئلہ بنا ہوا ہے. یہ واپس کسی دن ہم ذرا تھوڑا سا وقت گزر لینے دیں, چند دن اور گزر جائیں تو پھر اس کے اوپر بھی جو ہم گفتگو کریں گے. اعظم صاحب, پہلے تو نشاط صاحب کو مبارکباد دینی چاہیے کہ آج وہ بھی کسی بات پہ ایگری کر کے آئے ہیں ہمارے ساتھ. جناب, یہ جو موقف اختیار کیا گیا, ان کا تجربہ کم ہے, تو پھر ایک کم تجربہ کار شخص کو آپ نے وزیر خزانہ بنا دی ہے. مطلب ہم پولیٹیکلی اگر بات کی جائے یا اکانومی کے لحاظ سے بات کی جائے, ہم ہر طرف سے ایک بحران کا سامنا کر رہے ہیں, تو کیا یہ پریکٹیکل کرنے کا وقت ہے؟ کچھ اوپن سیکرٹ ایسے ہیں جو ہر بندے کو پتہ بھی ہے, لیکن وقت آنے کا انتظار کر رہے ہیں. جس طرح نشاط صاحب نے ابھی کہا وقت آنے سے پھر اس پہ بات کریں گے. یہ ایسے اوپن سیکرٹ ہے کہ جو چھپ ہی نہیں سکتے نا. اب ساک ڈار صاحب کو دیکھیں, بار بار اس قسم کی کمیٹیوں کے اندر میرا خیال ہے ان کو انوالو نہیں کرنا چاہیے. جو جس کا کام ہے, جس کا رول ہے, جو ماضی کی روایات بھی ہیں, میرا خیال ہے اس کے اوپر چلتے ہوئے زیادہ بہتری تھی.
اگر اسحاق ڈار صاحب کے پاس اس وقت وزارت خارجہ ہے تو وہ اس پہ فوکس کریں. بالکل. وہ کبھی اقتصادی کمیٹی کی طرف آ جاتے ہیں, کبھی رابطہ کمیٹی کی طرف آ رہے ہیں. بالکل. وہ اکیلا ہی کام اتنا زیادہ ہے کہ وہ اس وقت ہمیں سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ ہمیں بین الاقوامی رابطوں کی ضرورت ہے. بین الاقوامی طور پہ ہمارے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ گر رہی ہے, آپ کے 80 کروڑ ڈالر رہ گئے, یعنی 800 ملین کے قریب. اب وہ اسحاق ڈار صاحب شاید پاکستان سے باہر ان کا جانے کا موڈ نہیں ہے, تو وہ یہیں پہ ہر کمیٹی کا جو ہے نا وہ سربراہی چاہ رہے ہیں. لیکن یہ وزیر اعظم صاحب نا اس قسم کے پہلے بھی 2 ڈیسیژن لے چکے ہیں, اور وزیر اعظم صاحب کو اس پہ تھوڑی سی نا سبکی فیس کرنی پڑی ہے. اس ڈیسیژن پہ بھی آپ دیکھیے گا کہ وزیر اعظم صاحب کو سبکی فیس کرنی پڑی ہے. اس پہ اصل میں وزیر بہت سارے رہے ہیں, مختلف طرح کے وزیر رہے ہیں ماضی میں. کیونکہ وزیر خزانہ, آج میں وزیر خزانہ کا دیکھ رہا تھا, مجھے ابھی تو ہم انہیں جانتے نہیں ہیں کیونکہ نئے آئے ہیں, لیکن ان کا ہم پروفائل ہی دیکھ چکے ہیں. لیکن آج مجھے خاصے سینسیبل لگے ہیں وہ. ان سے جب کویسچن کیا گیا ہے کہ بھارت کے ساتھ تجارت کے حوالے سے, اور انہوں نے اس کویسچن کے جواب میں کوئی رد عمل نہیں دیا, کیونکہ چند دن پہلے اسحاق ڈار صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ ہم بھارت کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں. فوری طور پر بھارت کے وزیر خارجہ نے اس پہ ایک جوابی بیان دیا جو کہ انتہائی تکلیف دہ تھا. انہوں نے پاکستان کے حوالے سے انتہائی نازیبا اس بندے نے الفاظ استعمال کیے, اور وہ ہمارے لیے سبکی کا باعث تھا. لیکن آج وزیر خزانہ نے اس کو بالکل اس کویسچن کو بالکل انہوں نے سائیڈ پہ کیا, اور بڑی خوبصورتی سے انہوں نے اپنی گفتگو آج مکمل کی. تو میرا خیال ہے کہ وزیر خزانہ کو موقع ملنا چاہیے. یہ والا جواز بالکل غلط ہے کہ جی فلاں تجربہ کار ہے تو فلاں نا تجربہ کار ہے. جب تک آپ کسی کو کام کرنے کا موقع نہیں دیں گے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اس بندے کے اندر کیسی کون سی قابلیت ہے, کیپیبلٹیز اپنے پاس رکھتے ہیں. اگر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں تو مجھے اتنا بتا دیں, فارن پالیسی کو اپنے ہائی لائٹ کیا. بریک جانے سے پہلے جاننا چاہوں گی کہ وہ اوورسیز پاکستانی جو ایک اپنی آمدن کے ذریعے میں خاص رقم پاکستان بھیجا کرتے تھے, وہ آنا بند ہو چکی ہوئی ہے جناب. تو مطلب اب لوگ اس طرح سے نہیں کر رہے, لوگوں نے اپنے کچھ پیسے بھی نکال لیے ہوئے ہیں پاکستان کے بینک اکاؤنٹس میں سے. یہ میں نہیں کہہ رہی, کچھ رپورٹس آئی ہیں سامنے. تو کیا ڈار صاحب جو ہے کوئی پلان رکھتے ہیں اوورسیز پاکستانیز کو ڈار صاحب کی کیا ذمہ داری, یہ بعد میں بتا دوں. لیکن یہ جو آپ کہہ رہی ہیں, دیکھیے باہر بھی حالات جو ہے نا, میرے ابھی بھائی آئے ہوئے تھے باہر سے, باہر بھی لوگوں کے لیے حالات بہت مشکل ہیں. وہاں پر بھی کوئی اتنی آسان زندگی اب نہیں ہے, اس طرح کی کمفرٹیبلٹی نہیں ہے. سو ان کے لیے جو پیسہ بھیجنا ہے وہ بھی جوئے شیر لانے کا مترادف ہوتا ہے, انہوں نے بھی یہاں بھیجنا ہے. سو اس میں بھی کمی یقیناً آئی ہے ریمیٹنسز کے اندر, اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے یا وہ لانے کے لیے ہمیں اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں ایمانداری کی, یہ میری ذاتی رائے ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ ریمیٹنس بیس ہونی چاہیے, کہ صرف ریمیٹنسز آئیں گی تو وہ چلے گی, ادروائز چلے گی تو پھر وہ اکانومی کیا ہوئی. یہی تو پرابلم آتی ہے سب سے زیادہ. دوسری بات کہ وزیر خارجہ کا کام, میں نے ابھی آپ کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ وزیر خارجہ کا کام یہ ہے کہ وہ پاکستان کے تعلقات دوسرے ممالک سے اس لیول پہ لے جائے کہ ہمیں تو اس وقت اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے. سو ہماری ایف ڈی آئی بڑھنی چاہیے, اس پہ کام کرنا چاہیے, فوکس کرنا چاہیے. اور پلس پوائنٹ یہ ہے کہ وہ وزیر خزانہ بھی رہے ہوئے ہیں سابق, تو ان کو پتا ہے کہ پاکستان کی ضروریات کیا ہیں, وہ تو بڑے اچھے طریقے سے پریزنٹ کر سکتے, تو ان کو وہ کام پہ فوکس کرنا چاہیے. چلیں ٹھیک ہے جی, یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ سیاسی تقسیم کو کس طرح سے ختم کیا جائے گا. بریتھنگ سپیس ملے گی نہیں ملے گی, لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے نہیں ملتی ہے. اور ڈار صاحب کے کندھوں پر جو اتنی بڑی ذمہ داری رکھ دی گئی ہے, پہلے وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہوئے ہیں, وزیر خارجہ بھی ہیں, تو کیا وہ پاکستان میں ایک انویسٹمنٹ لا سکیں گے نہیں لا سکیں گے, اور اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ وہ کس طرح سے ڈیل کریں گے. بہت سارے سوالات ہیں اس طرح کے, کس طرح سے ڈیل کیا جائے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا. یہاں لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. اب کچھ بات کرتے ہیں ہماری معاشرتی اقدار کے حوالے سے, اور کچھ ایسے ایشوز کے حوالے سے کہ جن پر بات کرتے ہوئے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی ہماری سوسائٹی کے اندر ایسے ٹیبوز ہیں کہ جن کا خاتمہ ہونا چاہیے تھا, ریاست کو اقدام کرنے چاہیے تھے, لیکن ابھی تک ان کا خاتمہ ممکن نہیں ہو سکا. چاہے وہ غیرت کے نام پہ قتل ہو, چاہے وہ کسی قتل کے بدلے دیت میں دی جانے والی آپ کی بہن ہو یا آپ کی بیٹی ہو, یا آج بھی بہت سے علاقوں کے اندر ایسی روایات نظر آتی ہیں. ان روایات کے خاتمے کے حوالے سے کوئی کام نہیں ہو سکا. اور انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ روز پہلے ہی سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو سامنے آتی ہے جس پہ بتایا جاتا ہے کس طرح سے, اور دکھایا بھی جاتا ہے کہ کس طرح سے ایک بھائی اپنی بہن کا غیرت کے نام پہ قتل کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے. اور اس ویڈیو میں کلیئر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص ویڈیو بنا رہا ہے, اسی کمرے میں خاتون بھی کھڑی ہیں, اور پاس چارپائی پر اپنا ان کا باپ بھی بیٹھا ہوا ہے, اور جو بار بار اس بات کو میک شور کر رہا ہے کہ یہ مر بھی گئی ہے اور اس کا مرنا ہمارے لیے ٹھیک ثابت ہوگا. اور پھر اس بھائی کی میں ہمت پہ حیران ہوں کہ جو بھائی اپنی بہن کو قتل کرتا ہے پھر کتنے سکون سے بیٹھ کے اس نے پانی بھی پی لیا ہے.
بالخصوص اگر پنجاب کی بات کی جائے تو ایک رپورٹ کے مطابق 2011 سے لے کر 2023 تک غیرت کے نام پر 3480 خواتین کو قتل کیا گیا ہے۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق پنجاب پولیس کی جو ویب سائٹ پر ہے، اگر اعداد و شمار دیکھے جائیں تو 2011 سے لے کر 2023 تک غیرت کے نام پر سب سے زیادہ قتل جو ہیں وہ فیصل آباد میں ہوئے ہیں، یعنی کہ 13 سالوں میں 365 قتل ہوئے ہیں۔ اعظم چودھری صاحب، ہم اپنے پروگرام کے ذریعے پولیٹیکل ایشوز کو بھی ڈسکس کرتے ہیں، اکانومی کو ڈسکس کرتے ہیں، انٹرنیشنل افیئرز کو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن آج کا یہ جو ٹاپک ہے جس میں ہم اپنی معاشرتی اقدار سے بات کرنا اگر کی کوشش کریں تو انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جہاں ہم اپنی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں، چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں، وہاں آج بھی ہماری سوسائٹی میں ایسے ٹیبوز پائے جاتے ہیں۔ اور اگر بات کی جائے پنجاب کے حوالے سے، ناردرن ایریاز کے حوالے سے بات کی جائے تو ایسی سی رسومات پائی جاتی ہیں جن کا تدارک آج تک نہیں ہو سکا۔ اچھا جی، رسومات پہ بات کرنی ہے یا اس پہ کرنی ہے؟ سر میں چاہوں گی ان پہ بھی بات کیجیے اور اس قتل پہ بھی دیکھیں، بات یہ ایک انتہائی افسوسناک اور تکلیف دہ واقعہ ہے۔ یہ حیوانیت ہے، یہ انسانیت نہیں ہے۔ حیوان بھی اس طرح ہم نے دیکھا قتل نہیں کرتے، بالکل جس طرح یہ باپ اور بھائی نے ایک بچی کو قتل کیا۔ اب اس پہ جو آنر کلنگ کا اس پہ لگایا جا رہا ہے ایک ٹیگ، آنر کلنگ، جو حقائق سامنے آ رہا ہے اس میں وہ دونوں قتل ہونے چاہیے تھے جنہوں نے قتل کیا ہے، جو الزامات سامنے آئے ہیں، جو پولیس کے انویسٹیگیشن میں چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ دیکھیں، ہمارے اسلام کے اندر سزاؤں کا جو طریقہ کار ہے، ہم مغربی دنیا کے دباؤ میں آ چکے ہیں۔ ہم اس طریقہ کار کے مطابق سزائیں نہیں دے پا رہے، اپنے قانون کو ہم اس طرح نہیں مطلب امینڈ کر پا رہے۔ اگر ان لوگوں کو، میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا جو ملزم ہے یہ یہاں سے حکومت آغاز کرے، چاہے قوانین میں ترامیم کرنی پڑے آپ کو کر کے، اور مغربی دنیا کے سامنے سٹینڈ لینا چاہیے، ان کو چراہے میں پھانسیوں پہ لٹکائیں، بالکل، اور تاکہ آئندہ جو لوگ ہیں انہیں کو کم سے کم عبرت نظر آئے اس میں۔ یہ بیٹیوں کو، بہنوں کو، بچیوں کو اس طرح قتل کرنا، اور جس طرح غیر انسانی طریقے سے یہ ویڈیو، میں تو اس کو دیکھ کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ اس قسم کے انسان بھی اس دنیا میں پائے جا رہے ہیں۔ اور کتنا پرسکون اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے، اس باپ کو بھی، اس بھائی کو بھی۔ بڑی وہ تکلیف دہ اور بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اس بچی کو قتل کیا اور ان کو نشان عبرت اگر نہ بنایا گیا۔ دیکھیں، ہمارے قانون کے اندر بڑا حکم ہے، یہ جو فیملی کے کیسز ہوتے ہیں اس میں اسٹیٹ کو خود مدعی بننا چاہیے۔ اگر اسی فیملی کے لوگ مدعی بنیں گے تو قانون کے اندر اتنا حکم موجود ہے، وہی مدعی ان ملزموں کو معاف کر دے گا کسی ٹائم پہ، اور کچھ نہیں بنے گا ایسے کیس کا۔ جو ماضی کے اندر جو بڑھتے ہوئے کیسز ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ماضی کے کیسز دیکھتے ہیں، ان ملزمان کو دیکھتے ہیں، 2 4 6 ماہ بعد وہ رہا ہو کے باہر آ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، کیونکہ فیملی کا ہی مدعی ہوتا ہے، فیملی کے ہی ملزمان ہوتے ہیں۔ یہاں پہ حکومت کو خود اسٹیٹ کو مدعی بن کے ان ملزمان کو ایسی کڑی سزا دینی چاہیے، اور ان کی لاشیں لٹکانی چاہیے باہر، تاکہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے۔ یہ نہ صرف انسانیت کے قاتل ہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر پاکستان کا چہرہ اس کو مسخ کر رہے ہیں، پاکستان کی اتنی وہ تضحیک کا باعث بن رہے ہیں ایسے لوگ، جس سے پوری دنیا ہمارے اوپر مذاق اڑاتی ہے۔ اب دیکھیں، ہمارا جو ویمن پروٹیکشن ایکٹ بنا تھا اس کے اندر عورتوں کو بڑے حقوق دیے گئے تھے قانونی طور پر، لیکن عملاً وہ نظر نہیں آتے۔ اسی کیس میں ہم دیکھیں پولیس کا کیا رول تھا، اگر وہ ویڈیو سامنے نہ آتی تو یہ کیس ختم ہو گیا تھا۔ پولیس نے جس طرح اس کیس کو ہینڈل کیا ہے، پولیس نے تو اس کو سیریس ہی نہیں لیا، بالکل نان سیریس طریقے سے ہینڈل کر کے تو مٹی ڈال دی گئی۔ یہ تو وہ بندہ جو اسی لڑکی کا بھائی ہے، وہ بے شک وہ بچا نہیں سکا، وہ اس طرح اپنا کردار نہیں ادا کر سکا، شاید وہ خوف کا شکار ہو، فیملی پریشر ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں پھر بھی بہت بڑی بات ہے کہ اس نے ایک ویڈیو بنائی اور وہ ویڈیو وائرل کی، اور قتل کے 3 یا 4 دن بعد اس نے ویڈیو وائرل کی ہے۔ وہ کم از کم اس کے اندر کچھ انسانیت تھی کہ اس نے یہ کام کر دیا۔ اگر یہ نہ کرتا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلنا تھا۔ انہوں نے تو محلے میں اعلان کرایا، انہوں نے تو مساجد میں اعلان کرایا جی لڑکی کو ہیضہ ہو گیا تھا، وہ مر گیا تو افطاری کے بعد جنازہ، اور وہ جنازہ ہو گیا، لوگ شامل ہوئے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ واقعہ کیا ہوا وہاں پہ، تدفین ہو گئی۔ رپورٹ آئی تھی جو آپ پروگرام سے پہلے پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اندر اس لڑکی کے گلے کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، اس کے گلے کو اتنے برے طریقے سے دبایا گیا ہے کہ اس لڑکی کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، اور اس کے پورے جسم کے اوپر تشدد کے نشانات ہیں۔ اس کو پہلے تشدد کیا گیا ہے، اس کو باندھ کے اس کی گردن توڑی گئی ہے، اور اس کے بعد جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے وہ اس وقت کی ویڈیو ہے جب وہ دم توڑ چکی تھی۔ اچھا، اس سے پہلے ہاں، اس لڑکی کے ساتھ ایک چھوٹی بچی، جس لڑکے نے ویڈیو بنائی ہے اس کی ایک چھوٹی بیٹی تھی، وہ اس لڑکی کے ساتھ سوئی ہوئی تھی، اس بچی نے چیخ ماری ہے تو اس کا باپ آیا بھاگ کے، تو یہ ویڈیو اس نے بنائی ہے، وہ اس کا باپ اور ماں تھے اس بچی کے، انہوں نے آ کے ویڈیو بنائی ہے جو وائرل ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے نوشاد صاحب،
اعظم صاحب نے تو ان ڈیٹیل وہ ہمیں ساری سٹوری بتا دی کہ کس طرح سے یہ واقعہ رونما ہوا، اور یہ واقعہ انتہائی تکلیف دہ ہے. صرف یہ ایک واقعہ نہیں، نہ جانے کتنے ہی ایسے واقعہ رونما ہوتے ہوں گے جو کبھی سامنے نہیں آ سکتے، چھپ جاتے ہیں. ایک تو اس پہ ایکشن کیا ہونا چاہیے، اور جناب یہ جو رسومات بن چکی ہیں، غیرت کے نام پہ قتل ہوتے ہیں، یا ہم دیکھتے ہیں ناردرن ایریاز کی طرف چلے جائیں، کہیں پر جرگے فیصلے کر رہے ہیں، تو کہیں پر سندھ کی طرف جا کر دیکھا جائے تو وہاں پر ہمیں کچھ اور ہی رسومات نظر آتی ہیں. وکٹم ہمیشہ خاتون ہی کیوں ہوتی ہے، اور کیوں ہی اس طرح کی تمام تر واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں، اور اسٹیٹ ہمیشہ کیوں کمزور رہی ہے ایسے لوگوں کے خلاف ایکشن لینے میں؟ دیکھیے 2-3 چیزوں کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا. پہلی بات تو یہ کہ وہ فیصل آباد ڈویژن کی جب میں نے آپ نے فگرز بتایا تو میرا تو دماغ وہاں اٹک کر رہ گیا جی کہ فیصل آباد ڈویژن میں اگر کیس زیادہ ہو رہا ہے، وہاں جہالت جو ہے وہ پنپ رہی ہے، یا جہالت سے وہ بہتری نہیں آ رہی، یا کیا چکر ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا اس تعداد کے کیسز کی. یہ بھی ایک ریسرچ طلب ایریا ہے جو کرنا چاہیے پولیس کو بھی، اور جو بھی ہمارے ارباب اختیار ہیں ان کو اس طرف نظر دوڑانی چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. ایک بات میں ذرا تھوڑی سی ڈیفرنٹ بات کروں گا. دیکھیے اس کیس کے اندر پہلے میں یہ اس کیس کے متعلق کروں، پھر میں بتا دوں. میں اس کے ڈیٹیلز پہ نہیں جا رہا، میں صرف یہ کہتا ہوں دنیا میں جب بھی اس طرح کا واقعہ سامنے آتا ہے نا جو آپ کی روٹین سے ہٹ کر ہوتا ہے، وہ لوگ اس کو ٹیسٹ کیس بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس ٹیسٹ کیس کے ذریعے وہ ان محرکات کو ڈھونڈتے ہیں جن محرکات کو کنٹرول کرنے سے اس طرح کے معاملات کا تدارک ہوتا ہے. اس کیس کے اندر اتنے پہلو ہیں جو ہمارے بیسکلی ہمارے معاشرے کا اصل میں آئینہ دکھا رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے. آپ ذرا صرف اس کو کبھی غور کرنا شروع کیجئے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کون سی وجوہات ہے جن کی بنا کے اوپر. اب چونکہ چوہدری صاحب نے تو بڑا ایک محتاط انداز میں اس پہ گفتگو کر دی ہے نا، ہم اس سے زیادہ ٹی وی چینل پہ کر نہیں سکتے، لیکن جو کچھ اس سے پہلے شرمناک معاملات ہیں وہ اس پہ بات کرتے بھی مجھے اور آپ کو جو ہے نا وہ ہم آپس میں بھی بات کرتے ہوئے جو ہے نا وہ شرم آنا شروع ہو جاتی ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کا کیس آپ کے سامنے معاشرے میں جب سامنے آتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کو ٹیسٹ کیس کے طور پہ رکھیں، اس کو پرکھیں کہ اس کے پیچھے کون سے محرکات ہیں جن کی وجہ سے اس طرح کی سوچ، اس طرح کی عقل پروان چڑھ رہی. دوسری بات خود خاتون ہے. دوسری بات، غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہوتا. بالکل یہ جو بھی کہتا ہے وہ بکواس کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بات ہی غلط ہے، یہ ٹرمینالوجی غلط ہے. میں نے کبھی بھی میں نے کئی سال رپورٹنگ کی ہے، مجھے بہت سارے میرے دوست کہتے تھے یہ غیرت ہے، میں کہا میں نہیں لکھوں گا کسی صورت بھی، غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہوتا. یہ بات غلط ہے. قانون میں کوئی ایسی آپ کے پاس کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ کسی نے کسی کو غیرت کے نام پہ قتل کر دیا. قتل ہوتا ہے، یہ بھی قتل ہے. اس کے علاوہ آپ ناردرن ایریاز کی مثال دے رہی تھیں، وہاں پہ مثال دے رہی تھیں کہ وہاں ہوتا ہے. خواتین کے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ خواتین کے ساتھ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ ہماری جو سوسائٹی ہے، یہ مرد لیڈ معاشرے ہوتے ہیں، وہاں پہ خواتین اپنے حقوق کی جنگ آج بھی لڑ رہی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ آپ جب بات کرنا شروع کرتی ہیں تو خواتین کے پاس وہ برابری کا وہ سطح یا اس کو کہہ لیجئے کہ ان کے پاس وہ حقوق نہیں ہیں جو مرد کو حاصل ہیں. تو جو مین لیڈ یا جسے کہہ لیں کہ مردانہ معاشرے کہہ لیں یا مرد کی جس میں حاکمیت ہے، وہاں پہ عورت کمزور ہے. اور چونکہ وہ کمزور ہے اس لیے وہ اس کمزوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. اگر عورت اپنے آپ کو امپاور کرے گی، عورت کے اندر وہ طاقت موجود ہوگی، تو بالکل اسی طرح جس طرح ایک بھائی دوسرے بھائی کا گلا شاید نہ دبا سکتا، تو اگر یہ سوسائٹی ہماری عورت بھی اس حد تک امپاور ہو تو وہ کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکے. پرابلم صرف یہی ہے کہ چونکہ ان کو پتا تھا، چونکہ ان کو یہ علم تھا کہ جو غلط حرکات وہ جو کچھ بھی کر رہے تھے، اور اس کے بعد جب انہوں نے اس کو قتل کیا تو ان کو پتا تھا کہ وہ قتل کرنے کے بعد وہ بچ سکتے ہیں. ان کو پتا تھا کہ جی یہ گردن کی ہڈی توڑ دینے کے بعد ہم لوگوں کو یہ بیوقوف بنا سکتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر کہ ہم جو ہے ان کی تدفین بھی کر لیں گے. کسی کو کانوں کان خبر نہیں. اگر وہ حقائق سامنے آ جاتے تو شاید وہاں کے لوگ انہیں پتھر مار مار کے ان باپ بیٹے کو مار دیتے، کیونکہ اس لڑکی نے وہ حقائق اپنی خالہ کے ساتھ اس کو بتا چکی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اگر وہ حقائق سامنے آتے مجھے باہر آ جاتی، ہو سکتا ہے اس کی زندگی بچ جاتی. تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں پھر غیرت کے نام کے اوپر لڑکی کا قتل نہیں، میں یہی تو کہہ رہا ہوں، یہی تو بات ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہم وہ چیزیں یہاں پہ بیٹھ کے شرم کے مارے ہم بات نہیں کر پا رہے. وہ تو رشتوں کا تقدس اس میں مجروح ہو رہا ہے اگر ہم وہ باتیں کھولیں. یہ سوچنے کی اصل میں کون سے وجوہات ہیں یہ ہمارے معاشرے کے اندر کون سی چیزیں پینیٹریٹ کر گئی ہیں؟ اسلامی معاشرہ تو نہیں ہے، اصل میں انسانی معاشرہ بھی نہیں ہے. واجب القتل تو یہ باپ بیٹا تھے. یہ تو حیوانی معاشرے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں نا. یہ اس کی تو کہیں پر بھی اجازت نہیں دنیا کی کسی بھی مذہب کے اندر، کسی بھی معاشرے کے اندر. جاتے جاتے ایک چیز اس میں پولیس کو بھی اپنا جو قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے. مجھے یاد ہے کچھ عرصہ قبل ایک شہر کے اندر چھوٹی بچی اغوا ہوئی، خانیوال تھا یا ملتان، اب ایگزیکٹ نہیں یاد. تو وہاں پہ پولیس کا رویہ اس طرح بالکل روٹین کا، انہوں نے بچی کی کوئی توغہ کوشش نہیں کی. وہاں پہ ایک ڈی پی او تھے،
انہوں نے اس انسپیکٹر کی انہوں نے وہ ایسی طرح اس نے کہا کہ اگر یہ تمہاری بیٹی ہوتی تو کیا تمہارا پھر بھی یہ رویہ ہوتا؟ وہ ڈی پی او نے خود وہاں پہ ایفرٹ کر کے وہ بچی کو تلاش کروایا. یہ پولیس کے رویے ہیں, یہ بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور ہمارے نیبرہڈ کو بھی ذرا تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے کہ جب اس طرح کا واقعہ ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ اسٹیٹ کو انوالو کریں. یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ جوان موت ہو رہی ہے اور میرے معزز پینل کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوا چاہتا ہے, لیکن جاتے جاتے ایک بات ضرور کہوں گی کہ اس وقت پنجاب کی وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ خود مریم نواز صاحبہ ہیں, ایک خاتون ہیں. انہیں اس معاملے کے اوپر لازماً ایکشن لینا چاہیے. مدیت جو ہے وہ اسٹیٹ کو اختیار کرنی چاہیے, اور دین اسلام نے خواتین کو بہت حقوق دیے ہیں. اگر وہ حقوق اگر ہم دینا شروع کر دیں تو آج کوئی بھی خاتون اپنے بنیادی حقوق کے لیے لڑتی ہوئی نظر نہیں آئے گی. اور جیسے کہ نشاط صاحب نے کہا کہ یہ ٹرمینالوجی ہی غلط ہے کہ غیرت کے نام پر خاتون کو قتل کیا جاتا ہے, یہ غلط بات ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.